अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची ऑपरेशन की शफाफियत पे जब बात की गई एमक्यूएम से तो उनका एक मुतालबा जरूर होता था कि कराची का अमन खराब करने में लियारी गैंगस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उज़ैर बलोच को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, उज़ैर बलोच मुल्क से बाहर कैसे चला गया, लेकिन अब ये बड़ी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद क्या कराची में अमन बहाल होगा और क्या इस गिरफ्तारी ने एमक्यूएम को मुतमईन किया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा चंद इशूज हैं। अल्ताफ हुसैन साहब के जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का लंदन में, उसका स्टेटस क्या है इस वक्त, और साथ साथ जो सुप्रीम काउंसिल एमक्यूएम ने बनाई थी उसका मकसद क्या था, उसको बनाने के पीछे क्या मकसद था, इस पर भी बात होगी। और मेरे साथ आज स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। उज़ैर बलोच के हवाले से बड़ी देरीना एक डिमांड थी एमक्यूएम की कि इसको गिरफ्तार किया जाए, बहुत सारे कत्ल में मुलविस है, उर्दू स्पीकिंग के कत्ल में मुलविस है, आपने ये कहा था। अब मुतमईन है आपकी ऑपरेशन साफ और शफाफ हो रहा है और सिर्फ एमक्यूएम को टारगेट नहीं किया जा रहा है, इसमें जो नामी ग्रामी गैंगस्टर्स थे उनके खिलाफ भी ऑपरेशन है। मेरे मुतमईन होने या मुतमईन ना होने से मैं समझता हूँ कि ये इतना मैटर नहीं करता। एक कराची में लोगों को जिस बात की एश्योरेंस चाहिए और यकीन दहानी चाहिए वो ये है कि ये ऑपरेशन जिस मकसद के लिए शुरू किया गया उसी मकसद के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। जराइम से कराची को पाक किया जाए, दहशत गर्दी का ख़ात्मा किया जाए, और उसके लिए अगर किसी को कोई शिकायत है तो एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए। ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसका कहा था। तो मेरे ख्याल में अगर हमारे मौक़िफ़ को सही तरह से रखा जाए सयाक़ व सबाक़ में तो मेरा इशू ये नहीं है। हमने तो ये भी कहा ज़ीरो टॉलरेंस, हमारे ईमा पे ऑपरेशन हुआ, हमने इसका मुतालबा किया और हमने प्राइम मिनिस्टर की इस बात की तायद की कि मॉनिटरिंग कमेटी बना दे। वो नहीं बनी तो हमारे इस्तीफों तक बात गई। इस पे सवाल किया गया, आपने कहा कि उज़ैर बलोच कैसे बाहर चला गया, कैसे फरार हो गया, लेकिन अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आपके ख्याल में बड़ी कामयाबी है कराची ऑपरेशन के हवाले से? मैं तो ये कहता हूँ कि पहली बात तो ये कि उज़ैर बलोच को उस वक्त क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, वो बाहर कैसे चला गया, फिर उसके साथ कई और लोग भी बाहर गए थे, वो कैसे चले गए, अब क्या वो लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं या अब होंगे। ये 2010 और 2011 में जो कुछ भी खून की होली खेली गई और इसके पीछे जो भी किरदार थे, मैं समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जो है ना वो पर्दे हटेंगे और वो सारे किरदार भी उजागर होंगे। इस गिरफ्तारी पे खुशी का इज़हार तो कर दे, कम से कम ये तो कहते हैं कि हाँ बड़ी कामयाबी है ये। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि उज़ैर बलोच तो एक मोहरा है ना जो वहाँ पर बैठ के ये सब कुछ कर रहा था। और हमने तो उसकी निशानदही खुले बंदों की थी, नाम लेकर की थी। जब पीपल्स पार्टी हमारे ऊपर जब इल्ज़ाम लगाती थी कि जी आपकी सफ़ों में भी ऐसे, तो हमने कहा बिल्कुल नाम बताएं, हम वेरीफाई करेंगे हमारा है या नहीं। उनका तो अलमिया ये रहा कि वो कभी ओन करते हैं उज़ैर बलोच को, कभी ओन नहीं करते हैं। तो ये कॉम्प्लिसिटी जो है ना, ये गठजोड़ सियासत का और जराइम का, ये ज़्यादा वाज़े तौर पर आपको यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला नज़र आएगा जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बड़ी अहम बात है। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, आप कराची से वाकिफ हैं, आप बल्कि इस निजाम से वाकिफ हैं, आपको क्या लगता है कि उज़ैर के ऊपर अगर केसेस साबित हो गए, सिर्फ उज़ैर को ही कटहरे तक पहुंचाया जाएगा या उसकी सरपरस्ती करने वाले, उसकी पुष्टपनाही करने वाले जो कि हुकूमत का हिस्सा हो सकते हैं, है भी और रहे भी है, वो भी पकड़े जाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि एमक्यूएम का कोई भी गिरफ्तार होता है ना तो उसके सर पे कपड़ा डाला हुआ और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट मीडिया के सामने दे रहा है, और आपको ये भी नहीं पता कि जो शख्स दे रहा है वो अंदर है भी कि नहीं। ऐसा भी हुआ। अच्छा, एक आदमी उस पर जा रहा है, उसको फांसी की सज़ा होने वाली है और उसका भी कॉन्फेशनल स्टेटमेंट आ गया ना, बड़ी अच्छा। यहाँ तो ये है कि उस वक्त के होम मिनिस्टर ने कहा है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कितने कॉन्फेशनल स्टेटमेंट दिए जो किसी ड्यूरेस में नहीं दिए, दौरान हिरासत और गिरफ्तारी नहीं दिए। मेरे ख्याल में वही स्टेटमेंट गहरा तंग होगा उन लोगों के खिलाफ भी। आपके ख्याल में निजाम हमारा इतना कमजोर है कि बात आगे तक नहीं पहुंचेगी, और जैसे सौलत मिर्जा पे आके खत्म हो गई थी, ये भी वन मैन शो? नहीं, मैं आपको यकीन से कहता हूं कि ये मामला तो उनके दौरान हिरासत को, वो तो सारी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल लें, 3 लाख लाइसेंसेस किसको दिए, क्यों दिए, एक पैरेलल आर्मी कराची में क्यों खड़ी की, पीपल्स पार्टी का एजेंडा था, आसिफ अली जरदारी का एजेंडा था, सिर्फ जुल्फ़िकार मिर्जा का एजेंडा था, किसका एजेंडा था, क्या था? ये चीजें जो है वो अनकवर होनी चाहिए। आपके ख्याल में डॉक्टर मिर्जा तो सबके सामने ऑन रिकॉर्ड, इनफैक्ट गिरफ्तारी के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं भाई हूं, लेकिन चीफ मिनिस्टर जो सूबे का चीफ मिनिस्टर है, उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे मिर्जा साहब, आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान थे, किसी ने उनसे इस्तीफा नहीं मांगा, इस बात पे किसी ने उनके कान नहीं खींचे, उन्होंने खुद आके इस्तीफा दिया। तो आपके ख्याल में क्या वो भी मुलविस होंगे और उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए? नहीं, अब ये बात वाज़ेह नहीं है कि उनसे मांगा गया और उन्होंने खुद दिया, या ये ऑफिशियली तो यही है हमारे सामने, मतलब ऑफिशियली तो ये बात है, अभी तो पीपल्स पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि
انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنے کے آپ لیے مجھے آئین اور قانون کی عملداری ضروری ہے. معاملہ ایک شخص پہ ختم ہو جائے گا یا معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں اس میں یہ میرا لینا دینا نہیں. میں تو ان اور یہ ایم کیو ایم کے نوجوانوں سے زیادہ کراچی کے عام نوجوانوں کا ایک قتل عام ہوا. ان کی گردنیں کٹی تھی, ان کو ذبح کیا گیا تھا. لوگوں کو ذبح کر کے ان کی گردنوں کو الگ کر کے ان کے سر سے فٹ بال کھیلی گئی. مطلب کیا کچھ نہیں, اس کی ویڈیو چلائی گئی ہے. اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ سارے کام ہوتے. پھر ایک موقع پہ رحمان ملک صاحب کو اس وقت کے ISI کی DG نے کہا کہ اتنے افراد فلاں جگہ پر عزیر بلوچ یا یہ لیاری گینگ وار والوں کی بازیاب کروائے گئے اور بازیاب کرائے گئے تھے. تو میرے خیال میں اس سے بڑا اور اس میں سے کچھ شہید ہوئے, قتل کر دیے گئے. اس کے باوجود بھی کہا یہ جا رہا ہے جو بچے تھے وہ بازیاب ہوئے تھے. عزیر بلوچ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کے سہولت مرزا ہیں. آپ لوگوں نے بھی ابھی آپ نے کہا کہ ڈسون کرتے ہیں. آپ کا بھی یہی تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہماری جماعت میں تھا, پھر ہم نے اس کو نہیں کہا. ایک تو جو بھی کوئی ملوث ہو جاتا ہے پھر سیاسی جماعت اس کو دور کر دیتی ہے کہ ہمارے ساتھ ماضی میں تعلقات تھے, اب نہیں تھے. میں تو 98 کی کلپنگ آپ کو دے دوں گا, یہ آج کی بات تو نہیں ہے. میں تو 98 سے آپ کو بتا دوں گا. اگر آپ مجھے کہیں گے میں اخبار کی وہ کٹنگ نکال دوں گا. میرا جو فیصلہ نوٹیفیکیشن ہے وہ نکال کے دے دوں گا میں. لیکن تو ہم یہ نہیں, سہولت کا جو پہلا کنفیشن سٹیٹمنٹ تھا جس کی ویڈیو بھی تھی, میں ابھی نہیں زیر حراست والی نہیں بات کر رہا ہوں, جب شروع میں 98 کی تھی اس میں بھی اس نے دیگر نام لیے تھے MQM کے رہنماؤں کے, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. تو کیا اس کیس میں بھی عزیر جن کے نام لے گا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری ذمہ داری نہیں. ہاں اگر کہیں ہمارے نظام انصاف میں کوئی کمی بیشی ہے, قانون سازی میں کوئی مدد پیپلز پارٹی کو چاہیے, صوبائی اسمبلی میں ہم تیار ہیں. اگر ججوں اور گواہوں کو تحفظ دینے کے لیے کوئی قانون بنانا ہے, مزید عدالتوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے, یا کوئی ایسا جو بھی کام ہے, میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن میں, مدرسہ اصلاحات میں, کریکولم نصاب کی تبدیلی میں, یا فارنسک لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے جو بجٹ چاہیے, جو ایلوکیشنز چاہیے, یا اسی طریقے سے جو لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنا سکے, اپوزیشن میں ہونے کے باوجود قومی اسمبلی, سینٹ میں, صوبائی اسمبلی میں, ہم تو ہر طرح سے تیار ہیں. لیکن اس طرف توجہ. اچھا اب یہ بتائیں, کسی نے یہ سوال کیا کہ کب تک رینجرز ہی پر ہمارا انحصار رہے گا. کسی نے آج تک اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں کی. کب پولیس اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی, کب پولیس ڈی پولیٹیسائز ہوگی, کب کمیونٹی پولیس کا نظام بنے گا یا نیبرہڈ واچ اینڈ وارڈ بنے گا, جو آج کے دور میں امن کو, اگر آپ کو دیر پا امن چاہیے, ایک امن تو عارضی قائم ہو جاتا ہے, وہ آپریشن سے ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اگر دیر پا بنانا ہے تو لوگوں پولیس کو مضبوط بھی کرنا ہے. لیکن یہ بات ہے ٹھیک ہے, میں اس پہ اس وقت مجھے یاد ہے آپ لوگ حکومت سے باہر بھی آئے تھے, آپ نے ڈاکٹر مرزا کی ایک CD جو ہے جو بزنس کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تھا, وہ آپ نے بھجوائی تھی صدر زرداری کو. آپ کا کیا خیال ہے, پیپلز پارٹی کس حد تک سپورٹ کر رہی تھی ذوالفقار مرزا کو؟ کیونکہ ذوالفقار مرزا کو سپورٹ کرنے کا مطلب ہے آپ عزیر بلوچ اور پیپلز امنڈمنٹ کمیٹی کو سپورٹ کر رہے تھے. کس حد تک پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی تھی؟ ذوالفقار مرزا کی جب کہانی ختم ہو گئی اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا یا مانگا گیا, اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے اکابرین لیاری میں, عزیر بلوچ صاحب کے استقبالیوں میں, ریسیپشن میں, ساری چیزوں میں شرکت کرتے رہے ہیں جی. اور نہ صرف شرکت کرتے رہے بلکہ جو ٹکٹ دیے گئے تھے 2013 کے الیکشن میں, وہ تو عزیر بلوچ کی مشاورت سے, اور عزیر بلوچ نے ٹکٹ دیے تھے. جب یہ فوٹیجز ہم دکھاتے ہیں اور آپ لوگوں کی آپس میں بحث ہوتی ہے, اس دن سندھ اسمبلی میں بھی وہ پھر دکھاتے ہیں کہ سہولت مرزا کے ساتھ دیگر جو ہے رہنما جا کے جیل میں تصاویر کھنچواتے تھے, اس کی شادیوں میں جاتے تھے, تو وہ پھر کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں. مسئلہ یہ نا کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کرتے, دوسرے پہ الزام لگا دیتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کوالٹیٹیو فرق کر لینا کہ جیل میں الطاف بھائی کی سالگرہ ہو رہی ہے اور کوئی میرا ایک وہ چلا گیا, اور وارڈز میں لوگ کھلے ہوئے ہیں اور سب آپس میں آ جاتے ہیں, اور کسی کی کوئی تعلق ہے, تو اس کا مطلب اونرشپ تھوڑی ہم نے دی. سہولت مرزا کے ریسیپشن میں کوئی نہیں گیا, عزیر بلوچ کے ریسیپشن میں. کیا فرق ہے یہ؟ اگر سہولت مرزا باہر ہوتا, اس کے ریسیپشن ہوتا اور کوئی جاتا, تو اصل میں سیب کو سیب سے کمپیئر کریں, اورنج کو اورنج سے کمپیئر کریں. یہاں گدھے کو گھوڑے کے ساتھ ملا دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں. یہ بہت, اب پیپلز پارٹی کا یہ کھیل نہیں چلے گا. انہیں آئینہ دیکھنا چاہیے, اور میری بات نہ سنیں. چلے میں تو جھوٹ بول رہا ہوں, وہ آئینے میں دیکھیں کہ بلدیاتی انتخابات میں لیاری سے ان کا اب رزلٹ کیا رہا ہے. اچھا بہت امپورٹنٹ ہے. ان کو 5 سیٹیں بھی مشکل سے نہیں ملی. پیپلز پارٹی کو لیاری سے 4 یا 5, ایک آدھ PTI کو ملی, ایک آدھ جماعت اسلامی کو ملی, 4-5 مسلم لیگ کو ملی ہے, اور 2-3 آزاد ہے. تو مجھے بتائیے کہ جب 17 UCs میں سے آپ کو 5 ملی ہے, تو where does People's Party stand in Karachi today? انٹرسٹنگ بات یہ, What you sow, so shall you reap. جو آپ نے بویا اس کو آپ کاٹ رہے ہیں. اب انہیں آنکھیں کھولنی چاہیے, ہوش میں آنا چاہیے, اور
جو کرپشن کا نشہ ہے اس سے باہر نکل کے. انٹرسٹنگ بات یہ کہ جس طریقے سے آپ نے کچھ عرصے پہلے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا نا کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, بلاول بھٹو دوسرے دیگر رہنما کی پیپلز پارٹی کے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے, ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تصاویر بنانے سے. کیا ہوتا ہے میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا, ان کے تو عوام نے ان کا ٹرائل کیا. ملیر میں ان کا کیا حل کیا؟ نہیں, میں عزیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا عزیر کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے انکشافات آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارا میڈیا ٹرائل. میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا ٹرائل نہ کریں, اس کو کورٹ میں لے جائیں چالان کو. میں خود اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میڈیا ٹرائل کسی کا بھی. ٹھیک ہے, پھر کس کس کا نام آئے گا, یہ بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں سعید غنی نے یہ کہا ہے کہ ان کے تو رابطے حیدر عباس رضوی سے بھی تھے, عزیر بلوچ کے. کس کے؟ سینیٹر سعید غنی نے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ حیدر عباس رضوی صاحب کے رابطے تھے عزیر بلوچ سے. تو پھر اس میں کس کس کا نام آ سکتا ہے کہ حیدر عباس صاحب کے کوئی ایسے رابطے تھے؟ پہلی بات تو میں اس کو مسترد کروں گا کہ اس کا امکان ہی نہیں ہے, اور اگر کس طرح کا کوئی کبھی ایک رابطہ کہیں جو ہے وہ سرسری ہوا تو وہ اچھا میں اس میں کیوں اس میں کوئی بات کروں, کیونکہ میں تو اس کو یہ پارٹی کی نہ پالیسی ہے نہ ہو سکتا ہے, اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی اٹھا کے مجھے کوئی فون کر دے اور ایک مرتبہ میری گفتگو ہو جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو کہ کوئی رابطہ ہو گیا. تو یہ اصل میں کہنے سے میڈیا کے ذریعے سے عوام کی آنکھوں میں تو آپ دھول جھونک رہے ہیں, لیکن اب آپ کو آئینہ دیکھ کر پہلے تو اپنی صفوں کو ٹھیک کرنا ہے. پہلے تو آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کی صفوں میں, کون کہاں کھڑا ہے, کس وزیر کو بلا کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس 3 بنگلے تم نے نئے لیے, 2 فلاں کے نام کر دو. یہ کون کس کو کہہ رہا ہے, کون کس کو کہہ رہا ہے؟ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن یہ پیپلز پارٹی کو وقت آ گیا ہے کہ سول سرچنگ کرے. جب ایم کیو ایم کے لیے بھی کہا جاتا تھا تو ایسا نہیں کہ ہم نے بھی سول سرچنگ کی ہے, لیکن ہم نے یہ کہا کہ یہ الزامات ہم پہ جھوٹے ہیں, یہ الزامات صحیح ہو سکتے ہیں, کورٹ آف لا میں لے جائیں اور قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں. ایک مقدمہ جو ہے وہ لندن میں بھی چل رہا تھا, پارٹی کو بلیک پینٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک مقدمہ جو ہے لندن میں بھی چل رہا تھا اور پچھلے ہفتے کافی حد تک ریلیف ملا ہے اس پر. الطاف حسین صاحب کو پیش ہونا تھا, پھر کہا گیا ان کی بیل کینسل ہو گئی ہے اور انویسٹیگیشن جو ہے الطاف حسین صاحب پر اور جو 4 ان میں اور مزید لوگ تھے ان پہ سے ختم ہو گئی ہے. یہ کتنا شاکنگ اور سرپرائزنگ تھا آپ کے لیے, کیونکہ مجھے پتا ہے جو اندرونی اطلاعات ایم کیو ایم سے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ شاید چارج کر دیا جائے الطاف حسین صاحب کو. آپ کے لیے کتنا سرپرائزنگ تھا؟ ہم ہمیشہ اس کے نظریے سے جاتے ہیں کہ ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. تو ہم بدترین نتیجے کے لیے بھی تیار تھے اور اچھی امید کے ساتھ اچھی تیاری. اسی لیے سپریم کونسل بھی بنائی گئی تھی 9 رکنی کہ اگر الطاف حسین صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, آج نہیں بنتی تو کل بنتی اور شاید پہلے بن جاتی. کیوں ڈیلے ہوئی وہ ایک الگ بات تھی. الطاف بھائی خود گزشتہ 3 سالوں سے اس طرح کی بات پر کہ اگر میری کسی وجہ سے عدم دستیابی ہوتی ہے تو ہم کیا کریں, تو پھر ایک سپریم کونسل کا آئیڈیا آیا. تو پھر میرے خیال میں اس موقع پر انہوں نے 2 چیزیں, ایک تو عدم دستیابی ہو سکتی ہے کیس کے حوالے سے, اور دوسرا بیچ میں ان کی طبیعت بھی خراب تھی, اس حوالے سے میرے پروگرام میں بھی انہوں نے کہا تھا. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ دستیاب نہیں ہو سکتے تھے. اس میں سے کیا زیادہ چانسز تھے؟ دونوں چیزیں, نیچرل بھی ہے اور دنیاوی بھی ہے. مطلب تو یہ تو آپ نے خود کہہ دیا, تو ہم چانسز پہ کیوں اسپیکولیشن کریں. میرے خیال میں ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ خریق الطاف بھائی اور ایم کیو ایم سے یہ بھی بہت سارے سوالات ہوتے تھے کہ سکسیشن کیا ہوگا. الطاف بھائی کہتے تھے اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, میں نے الطاف حسین صاحب سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا میرا کوئی جانشین نہیں ہوگا اور میں ایک کمیٹی بنا دوں گا, وہ فیصلہ کرے گی. تو یہ وہی کمیٹی ہے. تو الطاف بھائی تو کہہ چکے تھے اور الطاف بھائی نے ایک سپریم کونسل بنا کر گویا کہ بہت ساری بلا وجہ کی جو اسپیکولیشن ہے اس کی دھول کو سیٹل کیا یہ کر کے نا. لیکن یہ بھی ایم کیو ایم میں حرف آخر نہیں ہے. اس وقت وہ سپریم کونسل ایکٹیو نہیں ہے. اللہ نہ کرے کوئی سچویشن ایسی آتی ہے تو وہ فنکشنل ہوگا. اچھا, ابھی کوئی رول نہیں ہوگا, اس کا فنکشن ہوگا جب رابطہ کمیٹی ہے لندن کراچی اور کام ہو رہا ہے. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے ویسے کی. تو یہ مستقل ہے یا عارضی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ مستقل مزاجی جیسے ویسے جو ہے نا مستقل مزاجی یہ لگتا نہیں ہے کہ الطاف حسین صاحب کے ویژن میں ہے. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. میں تو کچھ عرصے پہلے ندیم نصرت صاحب کو اور لندن رابطہ کمیٹی کو انہوں نے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا. آج ان کو ندیم نصرت صاحب کو سپریم کونسل کا ہیڈ بنا دیا ہے. تو مستقل مزاجی مسنگ ہے ایم کیو ایم کی ویژن سے. دیکھیں سپریم کونسل کے اعلان کے ساتھ ساتھ الطاف بھائی نے ندیم نصرت صاحب کو فل ٹائم کنوینئر بھی بنانے کا جو صلاح مشورہ ہوا, جو رائے آئی ساتھیوں کی, اس میں انہوں نے ان کو فل ٹائم وہ بھی بنایا. پہلے انہوں نے ایکٹ وہ کیا کہ جس سے کم از کم رابطہ کمیٹی کے حوالے سے یہ جو تھوڑی سی لوگ رہتی تھی ایک وہ اسپیکولیشن کو انہوں نے بٹھایا, ایڈریس کیا. پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے بٹھایا, پھر کل سسپینڈ کر دیں گے. دیکھیں یہ قائد تحریک الطاف بھائی کو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے ثوابدیدی اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں سے رائے مشورہ کر کے, ہماری ایک پالیسی کاؤنسل ہے, ایگزیکٹو کاؤنسل پالیسی, ایک ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل ہے, ایک ہماری رابطہ کمیٹی ہے, اور ہمارے جو آفس بیئررز کی پوری جو کاؤنسل ہے, صحیح, ان سے مشورہ کر کے وہ پارٹی میں الیکشن کے بغیر بھی کوئی رد و بدل کرتے ہیں, جس کو بعد میں ایک
ایک گرینڈ کاؤنسل ہوتی ہے کارکنوں کی, اس سے ہم ریٹیفائی کراتے ہیں. مجھے یہ سارے سسٹمز ہمارے یہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے اور اس کے بعد اس کیس کے حوالے سے مزید بات کریں. چند ایسے سوالات ہیں اس کیس کے حوالے سے جو بڑے اہم ہیں, میں پوچھوں گا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. بریک میں جانے سے پہلے میں نے پوچھا یہ اچانک فیصلہ آ گیا اور الطاف حسین صاحب کو پولیس اسٹیشن نہیں جانا پڑا, انویسٹیگیشن ڈراپ ہو گئی, کیس ابھی تک منی لانڈرنگ کا چل رہا ہے. اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا ایک مرتبہ پھر برطانوی حکومت یا کسی نہ کسی لیول پہ برطانیہ کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہو گیا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, کتنا درست ہے یہ بات؟ پہلی بات تو یہ ہمیشہ قیاس آ رہی رہی ہے, یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں اس کو مکمل مسترد کروں گا. نہ پہلے ہمارے کسی جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے ہمارے خلاف یہ انویسٹیگیشن کی, نہ اب کوئی ہماری ان سے مکمکا ہو. لیکن ایسی بہت سارے 2013 کا ایک سٹیٹمنٹ الطاف حسین صاحب کا میرے پاس ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت تنگ کیا جا رہا ہے مجھے اور برطانوی حکومت میرے پیچھے پڑ گئی. اس طرح کے سٹیٹمنٹ تو انہوں نے دیے تھے 2013 کے الیکشن کے بعد بھی دیے. اگر ہم برطانوی نظام اور وہاں کا جو قانون ہے اس کی بھی خلاف ورزی دیکھیں گے اور بنیادی حقوق کسی برطانوی شہری کے اگر ان کا خیال نہیں رکھا جا رہا انویسٹیگیشن میں یا چھاپے کے دوران یا جو چھاپے کے دوران جو چیزیں لے جائی گئی ہیں ان کی واپسی میں, تو یہ تو ہمارا رائٹ ہے اور ہم وہاں کے وکیلوں سے مشورہ کر کے بولتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم وہاں پر ان کے نظام کی توہین کرتے تو وہاں ہم جواب دے بھی ہیں. تو ہم نے تو محتاط ہو کے اپنے وکلا سے مشورہ کر کے یہ اسٹینڈ سارے لیجیے. کوئی ایسا ایگریمنٹ, کوئی ایسا سمجھوتا نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اچھا دوسری بات میں بتاؤں, مکمل قانونی ہے یہ کیس, مکمل قانونی. دیکھیں میں ایک بات ہوتا, کیونکہ ابھی آپ نے کہا ماضی میں بھی ایسا نہیں تھا, ماضی میں تھا. آپ کو یاد ہے میرے پاس یہ خط پڑا ہوا بھی ہے جو ٹونی بلیئر صاحب کو 2001 میں الطاف حسین صاحب نے لکھا تھا, وہ ایک ایگریمنٹ ہی تھا نا, جس کی تفصیل تو بہت دفعہ آ چکی ہے سامنے, جس میں آپ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ٹیررزم کے لیے جو ٹیررزم کے خلاف ریلیز بھی نکال سکتے ہیں, اور پھر آپ نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو یہ ایگریمنٹ ہی تھا نا جس کے لیے آپ لوگوں نے کہا تھا. تو ماضی میں اس طرح کی آپ کی ایم کیو ایم کی اور گورنمنٹ کی رابطے تو رہے ہیں. دیکھیں اگر میں ملتا ہوں کسی وہاں ہاؤس آف دی کامنس کے کسی رکن سے, یا میری کہیں منسٹر سے کوئی ملاقات ہو جاتی ہے, یا میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اس سے ملتا ہوں, یا ایون جو وہاں ہوم آفس جو فارن آفس میں ان کی جو ساؤتھ ایشیا, یہ تو خط لکھا تھا نا الطاف حسین صاحب نے ٹونی بلیئر کو ایک ایگریمنٹ کرنے کے لیے. تو ماضی میں ایسے رابطے آپ کے رہے, کیا پتہ اس وقت بھی کوئی رابطہ ہو گیا, یہ کرا سے یا نہیں ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کی الطاف بھائی کی خواہش ہے کہ ایک گلوبل وار آن ٹیررزم چھڑی ہے, اور ایم کیو ایم نے یہاں پر 9/11 کے بعد ریلی بھی نکالی تھی, اور ہم اس گلوبل وار میں اور پاکستان میں پارٹنر بننا چاہتے ہیں اور ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں اس خواہش رکھنے میں کوئی یہ ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ آئیں اور باقاعدہ معاہدہ کریں. یہ میرے خیال میں ہوتا نہیں. انٹرنیشنل کنونشنز تو 2 ملکوں کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کسی پارٹی کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ کرے گا. تو یہ میری خواہش یا کوشش تو ہو سکتی کہ میں یہ اپنے, میں وہی کہہ رہا تھا 2001 جیسی خواہش کیا پھر تو نہیں تھی, یا کوئی وہاں سے پہلے بھی کہا گیا تھا 2013 کے بعد ایم کیو ایم بڑی کمزور لگ رہی ہے تو شاید برطانوی حکومت نے ہاتھ کھینچ لیا ہو, پھر آپ جیتے ہیں لوکل باڈی شاید پھر ہاتھ رکھ دیا ہو آپ کے اوپر. دیکھیں یہ تو یہاں کے میڈیا کے لیے اور اینکرز کے لیے ایک مٹیریل ہے, وہ اس کو جس طرح چاہیں یوز کر لیں. جیسے باقی اینکرز نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کو ریلیف ملی اور یہ ایم کیو ایم کے موقف کی ونڈیکیشن ہوئی ہے, جو پہلے دن سے کہتی تھی نہ ہم نے پاکستان کا کوئی قانون توڑا ہے نہ ہم نے برطانیہ کے کسی قانون کو ہاتھ میں لیا. تو ہمارا تو یہ موقف اس کی تائید ہو گئی نا. اور کیس دیکھیں شہزاد ہمیشہ استعمال کریں, کیس بنا ہی نہیں, ایف آئی آر چارج نہیں کیا تھا, چارج ہی نہیں, کیس نہیں کیا, یہ صرف انویسٹیگیشنز ہیں, اور انویسٹیگیشنز کو انہوں نے فی الحال روک دیا, ڈراپ کیا, بیل کے بندھن سے ہم کو آزاد کیا. کیس کیونکہ کھلا ہوا ہے, نہ ہمیں تھانے آنے کی ضرورت ہے, نہ ہم سے وہ آپ کوشچن کریں گے اس معاملے میں. دوبارہ کوئی ان کو ایسا کوئی ایویڈنس ملتا ہے, کوئی بات ہوتی تو جلدی سے 2 سوالوں کے جواب دیں. برطانوی نظام میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا پھر الطاف حسین صاحب کے پاسپورٹ کیا واپس کر دیے جائیں گے؟ نذیر مصطفیٰ صاحب نے کہا تھا کہ یہ 1 دن کی بات ہے. ہاں بالکل واپس کیے جائیں گے, اور ہم نے اس کی واپسی کے لیے اپنے لوائر دیا, لیکن اب تک نہیں ہوئے, ابھی تک نہیں ہوئے, لیکن وہ واپس ہوں گے. جو ہمارا کیش فورفیٹ کیا گیا تھا 4 لاکھ پاؤنڈ کا, اس کی بھی ٹریل ان کو کہیں نہ کہیں سے ہم نے دے دی اور مل گئی ہے کہ یہ کوئی کرائم کی پروسیڈز نہیں تھی, جرائم سے حاصل نہیں کی گئی تھی. پاکستان کے بونا فائڈ ایسے ڈونرز ہیں جنہوں نے دی ہے, جنہوں نے یہاں انکم ٹیکس دیا اپنی انکم پر. تو یہ ساری چیزیں ہم نے, چندے کا پیسہ پارٹی کو جو ملا ہے وہ چندے کا پیسہ ہے, اور ہم بینکوں میں جمع کراتے رہے. جب 1 لاکھ 2 لاکھ جمع ہوتا ہے پھر ہم بینکوں میں, تو ایک نظام, بینکوں نے کبھی پہلے سوال نہیں کیا. اچانک
یہ صحیح. الطاف حسین صاحب نے میرے انٹرویو میں کہا تھا کہ مالی مشکلات بھی ہو رہی ہیں MKM کو کیونکہ آپ کے سارے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے ہیں. یہ اکاؤنٹس کا کیا ہوا؟ کیا وہ اکاؤنٹس ابھی بھی فریز ہیں یا عمران فاروق بھائی کے مرڈر انویسٹیگیشن کی کوکھ سے منی لانڈرنگ کا کیس، یہ انویسٹیگیشنز آ گئی. منی لانڈرنگ کی انویسٹیگیشن کے دوران یہ بینک اکاؤنٹ ہمارے فریز ہو گئے. پھر اسی طریقے سے HMRC وہاں ایک ہے، وہ ٹیکس کے بھی ایشوز آ گئے. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب اس مسئلے کے ایڈریس ہونے کے بعد ٹھیک ہے. پیسے بھی آپ نے مانگے ہیں 4 لاکھ پاؤنڈ، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹس بھی کھل جائیں گے واپس. اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر الطاف حسین صاحب کو جب پاسپورٹ بھی مل جائے گا، پاکستان آنے کے اب بھی کوئی امکانات نہیں ہیں؟ دیکھیں الطاف بھائی پاکستان آنا چاہتے ہیں، انہوں نے کئی بار اس کا رکاوٹ کیا ہے. اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کہیں گے تھریٹ ہے، تھریٹ پورے پاکستان کو ہے، نہیں تمام لیڈرز کو ہے. دیکھیں یہ پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے لیڈر کے لیے کیا چوائس رکھتے ہیں. اس کو بلوا کے مروا دیں اس کو، جیسے کہ بے نظیر صاحبہ آئیں اور انہوں نے اپنی جان دے دی، بڑی بات ہے، بہت بڑی قربانی دی. اب اس قربانی پہ کون پل رہا ہے، اس کے پھل کون کھا رہا ہے، اٹھا وہ ایک الگ ایشو ہے. کون کھا رہا ہے اس کے پھل؟ وہ ایک تفصیل ہے، مجھے آج اشاروں میں بات کر لینے دیں، زیادہ بہتر ہے. ہم اصل ایشو پر آ جاتے ہیں. شہزاد میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم اپنے لیڈر کے لیے ہماری خواہش ہے کہ وہ غیر فطری جو ہے وہ اللہ نہ کرے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. صحیح. اور جو فطری طور پر جو چیزیں ایک انسان کے ساتھ ہوتی ہیں، ہم ان کی قیادت سے جتنا استفادہ وہاں وہ ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں، ہم کریے، ہماری خواہش ہے. اور اب جو یہ ارادے نظر آ رہے ہیں موجودہ حکومت کے بھی، عمران فاروق کہ پہلے تو یہ کہا ہم اسکاٹ لینڈ یارڈ کو سپورٹ کریں گے، پھر اچانک مہم جو ایڈونچرزم ہے وہ یہاں یہ شروع ہو گئی، کسی کو اپروور بنا دیا. ساری باتیں نظر آ رہی تھی کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ بھی شفاف کیس چل سکتا ہے عمران فاروق صاحب کے؟ چل ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. چل ہی نہیں سکتا کہ جب پٹیشنز موجود ہیں کورٹ میں اور اسٹیٹ نے جواب ہی نہیں دیا کہ اس کے پیچھے کون ہے. یہاں پر چودھری نثار صاحب ہے یا چودھری نثار صاحب کے پیچھے بھی کوئی ہے؟ دیکھیں جو بھی ہے ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، اور وہ اپنے تئیں اپنی دانش میں وہ -1 فارمولے پر آج بھی عمل درآمد کر رہا ہے. انہیں بھی اندازہ تھا کہ عمران فاروق مرڈر انویسٹیگیشن جو انہوں نے ایویڈنسز نام نہاد جمع کی ہیں وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پھر کراؤن پروسیکیوشن میں اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو چلے ہم ہی یہ قصہ تمام کریں اور یہاں کیس چلا کر ان کی ایبسنشیا میں چلا کر ان کو بھی سزا دے دیں. دو سوال میرے آنے کا راستہ بھی روکیں. ایک تو PIA کے حوالے سے کل آپ نے جو ایک بات کی PIA کے حوالے سے، میں چاہوں گا پہلے ناظرین ذرا سن لیں جو بات کی فاروق ستار صاحب نے، اس کے بعد سوال کریں گے ان سے. جی. In case of loss of cabin pressure, an oxygen mask will drop automatically in front of you. تو میرے بچے نواز شریف, pull it before your nose and mouth and breathe normally. ایک دفعہ ایک ٹاک شو میں آپ نے کامران صاحب کو ننھے کاکے کہہ دیا تھا، بڑا سامنے سے ہیوی رسپانس آیا تھا. بچے نواز شریف، مطلب یہ کیا ہے؟ آکسیجن تو سمجھ آ گیا، آپ کہہ رہے تھے کہ حکومت کو خطرہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں بچپنا ترک کر دینا چاہیے، ہمیں اب بڑا ہو جانا چاہیے. بہت سالوں سے ہم سب سیاست میں جو سینئر لیول کے لوگ ہیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ PIA کی یہ نچکاری ہے یا تباہ کاری ہے، اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کہاں بورڈ پر ہیں، کوئی مشاورتی عمل کہاں ہے، اس میں شفافیت کو کیسے ممکن بنایا جائے گا. ایک قومی شناخت ہے، ایک عوامی قومی آرگنائزیشن. خیال اتنی دیر سے کیوں آیا MKM کو؟ ابھی سیٹرڈے کو عمران خان صاحب ہو کے گئے جس جگہ پہ، وہاں پہ MKM سنڈے کو پہنچی. مطلب کراچی میں ہوتے ہوئے ٹیوزڈے کو حادثہ ہوا تھا جس میں 2 لوگ PIA کے ملازم شہید ہوئے تھے، آپ لوگ 6 دن بعد پہنچے. نہیں ایسا نہیں، یہ تو میری شکایت سما سے ہے، آپ سے ہے. میں نے سر دیکھا آپ کو وہاں جا کے کل تقریر کیا. میں 6 دن بعد گیا نا، لیکن میرے 5 MNAs ایک روزانہ جا رہے ہیں، ان کو میڈیا نہ دکھائیں، صرف میری ہی فیس ویلیو اور مجھے ہی دکھائیں. اس پہ آپ شکایت نہ کریں، اس پہ تو آپ ہمارا تھینک یو کریں نا پھر، کیونکہ آپ کو دکھا رہے ہیں. نہیں غلط ہے نا، جب میں جا رہا ہوں میری پارٹی جا رہی ہے نا، میری پارٹی میں صرف میں ہی ہوں کیا؟ یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ میڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر MKM کے 5 MNAs 10 MPs جا رہے ہیں ایک وقت میں، شہیدوں کے گھر گئے. کل عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ دستی بم پہ نواز شریف صاحب کبھی بھی لات مار دیتے ہیں، کیا یہ PIA وہ دستی بم بن سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت PIA کی جو نچکاری کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، جس طرح صوبے کے اوپر ہم کہتے ہیں صوبائی حکومت بدترین حکمرانی، یہ بدترین گورننس ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں پاکستان کا طیارہ اس وقت ہچکولے کھا رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا نچکاری کے خلاف نہیں، آپ طریقہ کار کے خلاف ہیں. دیکھیں میں نجی شعبے کے شرکت، ان کی شراکت، ان کے تعاون کے خلاف نہیں. پوری دنیا میں، اور مثال دیتا ہوں، 38 جہاز آپ کے ہیں نا، آپ 10 جہاز نجی شعبے کو کہیں ڈالو نئے جہاز، ٹھیک ہے، اس میں ہم جو ریکروٹمنٹ کریں گے نئے لوگوں کی یا انہی میں سے وہ، تو اس کا مطلب پروفٹ اینڈ 20 سیکنڈ سے میرے پاس کوئی پیش رفت بلدیاتی حوالے سے ہوئی ہے اختیارات پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ؟
پیپلز پارٹی کے ساتھ بلدیاتی اختیارات پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے اب تک؟ نہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ تاخیر جو ہو رہی ہے یہ بہت باعث تشویش ہے ریزرو سیٹس کے الیکشن پر، ٹھیک ہے، اور پھر میئر اور ڈپٹی میئر اب کیا آپشنز ہیں؟ آپ سڑکوں پہ تو آئے تھے ایک دن کے لیے، اب کیا آپشنز ہیں؟ نہیں دیکھیں، سڑکوں پر تو ہم آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ، اور بڑے بھرپور طریقے سے آئیں گے، اور یہ پہلی بار ہم جو بنیادی حقوق ہیں آئین میں مقامی حکومتوں کو لے کر، اس کے لیے آئیں گے، جس میں بلڈنگ کنٹرول ہے، ماسٹر پلان ہے، موٹر وہیکل ٹیکس ہے، پراپرٹی ٹیکس ہے، سڑکوں پہ نکلنے کا آپشن آپ کے پاس ہے۔ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، اختیارات جو میئر کو دلانے ہیں ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ کے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پوچھیں گے تحریک انصاف سے اور پی ایم ایل این سے کہ وہ کون سا دستی بم ہے جس پہ نواز شریف صاحب پھر پیر مارنے والے ہیں، اور کیوں عمران خان صاحب کو 2018 پی ایم ایل این کے لیے بہت دور نظر آ رہے ہیں۔ ایک بریک کے بعد میں میاں نواز شریف کو جانتا ہوں، 2018 بہت دور ہے ان کے لیے، چلتے چلتے کسی دستی بم پہ اپنی لات مار دیتے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ہفتے کے روز پاکستان تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کیا، جس کا مرکز جو ہے وہ کراچی تھا، کیونکہ عمران خان صاحب خود وہاں پہ موجود تھے۔ 5 نکاتی انہوں نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا، جس میں ایک نکتہ تو پی آئی اے کے حوالے سے کہ اس کی مینجمنٹ کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے۔ بقیہ نکات میں انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز کو 5 روپے کم کیا جائے، جبکہ ڈیزل کی قیمت کو 20 روپے کم کیا جائے۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر میں اصلاحات کی ضرورت ہے اور گیس اور بجلی کی چوری کو ختم کیا جائے۔ کل ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے لیے 2018 بہت دور نظر آتا ہے، اور نواز شریف صاحب چلتے چلتے دستی بم کو لات مارنے کی عادت رکھتے ہیں، جس کا جواب آج دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ سڑکوں پر آنے والے پہلے بھی ناکام ہوئے تھے، اب بھی ناکامی ان کا مقدر ہے۔ تو کیا تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ 2018 واقعی دور ہے اور اس سے پہلے حکومت جو ہے وہ نہیں رہے گی نواز شریف صاحب کی؟ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے، پروگرام کے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر نیشنل اسمبلی مائزہ حمید صاحبہ، پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ مائزہ، پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف علی محمد خان صاحب بھی موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ کیا نواز شریف صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ اپنا جو ٹائم ہے 2018 تک کا وہ پورا کریں گے؟ کیونکہ کل خان صاحب نے کہا ہے ان کی عادت ہے کہ دستی بم کو چلتے چلتے لات مار دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ وہ خان صاحب نے ان لائٹر موڈ بات کی تھی، ویسے میاں صاحب ہماری دعا ہے ان کے ساتھ، لیکن پتہ نہیں میاں صاحب کی اپنے ساتھ دعا ہے یا نہیں، یہ ہمیں، کیونکہ ابھی یہ پی آئی اے پہ ان کو اتنی جو ہے رولا پڑ گیا، اور ابھی 30-31 اور انہوں نے پرائیویٹائز کرنے، پھر آپ سوچیں کہ کیا حالت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں جو 5 کے علاوہ 2 اور بھی پوائنٹس ہیں، شہزادہ آپ نے اس کو کور بھی بیرل کر دیا ہے۔ دیکھیں جو باتیں خان صاحب نے کی ہیں، جو 7 پوائنٹس خان صاحب نے دیے ہیں، پہلے اس 5 نکات پہ آنے سے پہلے یہ جو پی آئی اے کا ایشو ہے، کیا یہ وہ دستی بم ہے جس کو نواز شریف صاحب لات مارنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان ملازمین کے ساتھ آپ کی جماعت اور دوسری جماعتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن اگر احتجاج کرنے والے لوگوں کے ساتھ اگر وہ حق پہ ہیں، کھڑی نہ ہو تو کیا کرے؟ اپوزیشن تو کرنی ہے، لیکن جائز ایشوز پہ، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ میاں صاحب خود آن ریکارڈ جب پیپلز پارٹی والے یہی کر رہے تھے، جب میاں صاحب کریں تو میاں صاحب اور ان کے سینئر ترین کیبنٹ منسٹرز they were doing the same thing۔ اب مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جب آپ اپوزیشن میں تھے حرام تھی، اب حلال کیسے ہوگی؟ کیا آئی ایم ایف کے آرڈرز میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے؟ دیکھیں سمپل سی بات ہے شہزاد، دیکھیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں، میاں صاحب بھی محب وطن پاکستانی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب سے، میں آج آپ کے پلیٹ فارم سے نہیں، کیسے محب وطن کیسے ہیں؟ اگر عمران خان صاحب کل یہ کہہ رہے تھے کہ میٹرو بس اور اورنج بس میں انہوں نے کمیشن کھایا، انہوں نے کرپشن کی، تو پھر یہ محب وطن شخص کیسے ہو گئے نواز شریف صاحب؟ میں سمجھتا ہوں، میں میاں صاحب کو محب وطن سمجھتا ہوں، لیکن درخواست ان سے یہ کر رہا ہوں کہ یہ پی آئی اے ہمارا ایسٹ ہے، بچوں کا ہمارا اثاثہ ہے، اور کانسٹیٹیوشنلی آپ اس کو پرائیویٹائز اس طرح نہیں کر سکتے جو آپ کر رہے ہو، کیونکہ اس میں ایک ورکر شیئر ہولڈر ہے۔ میں درخواست یہ کرتا ہوں، دیکھیں میاں صاحب آپ خود جو تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو یہ آن ریکارڈ جب آپ نے فرمایا تھا کہ روزویلٹ کو بیچ کے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں، دیکھیں سمپل سی بات ہے۔ دیکھیں شہزاد، ہم اگر یہ آرگومنٹ لے لیں جو کچھ لوگ کہتے ہیں، میاں صاحب جو آج کل ان کی جماعت سے جو بات آ رہی ہے، حکومتوں کا کام نہیں ہے ایئر لائن چلانا،
تو کیا حکومتوں کا کام بس لائن چلانا ہے؟ دیکھیں پی آئی اے کا خسارہ کتنا ہے، یو نو چلیں اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں. مجھے 300 ارب روپے کا ہو چکا ہے نا. نہیں 300 نہیں ہے، دیکھیں 280 تھا جب زرداری صاحب لیفٹ اٹ، 14 ارب ان کے اس میں 294 ارب ہو گیا. ٹھیک ہے 294 ارب. ابھی تک پی آئی اے نے کیا جرم کیا، اس کو 1 کروڑ روپے کا ٹیکہ کسی نے نہیں لگایا. 170 ارب کا اورنج لائن اور 50 ارب سے زیادہ کا آپ کا اسلام آباد میٹرو، یہ 230 ارب تو یہ ہو گئے. یہی آپ پی آئی اے میں ڈال دیتے، اس میں اس کی تفصیل میں آتا ہوں، لیکن اس سوال پہ بھی میں واپس آؤں گا کہ محب وطن آپ سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ کے لیڈر ان کو محب وطن نہیں سمجھتے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خواہش مند ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنا ٹرم پورا کریں، لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے خود سے. شہزاد صاحب، اگر کوئی بھی پارٹی اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو، اپنی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ سنسیئر ہو، تو وہ چاہتی ہے کہ وہ ان انسٹیٹیوشنز کو ریوائیو کرے. اگر ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس کے ایک جہاز کے لیے پر کریو 1500 ملازمین رکھے جاتے ہیں، اور انٹرنیشنلی ایک منٹ آپ کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا، 1500 ملازمین ایک پلین کے لیے رکھے ہوئے ہوں، اوور سٹافڈ ہو، اور سب سے زیادہ جو ہے کاسٹ جو ہے وہ پے کر رہے ہوں، ہمارے لوگ ہی پے کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام ہی پے کر رہی ہے، اور ایسا انسٹیٹیوشن جو لاس میکنگ پہ جو ہے کنٹینیوسلی جا رہا ہے، تو اس کو اگر اس کو جو ہے میں تو اس کو پرائیویٹائز بھی نہیں کہوں گی، اس میں جو ہے صرف شیئر ہولڈنگ جو ہے اس میں ایڈمنسٹریشن نہیں آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر پرائیویٹائزیشن ہوتی کہ آپ کمپلیٹلی ایک 90% شیئر کسی کمپنی کو دے دیتے، نہیں اگر ہم ایڈمنسٹریشن دے رہے ہیں کسی کو اس کو بہتر کرنے کے لیے، اس ادارے کو، ایک منٹ آپ اپنے ہاسپٹلز کا حال دیکھ لیں KBK میں، جس میں آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ جو ہے یہ جو اسینشیل سروسز، ایک منٹ، اسینشیل سروسز ایکٹ ہے وہ آپ بھی لگا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بھائی بات سن لینا، بات سن لیں، میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے. جعلی ڈگری ہولڈرز جو ہیں اس کے اندر امپلائڈ ہوں، ایسی انسٹیٹیوشن جس کی سروسز جو ہے ڈاؤن دا ڈرین چلی گئی ہوں، ان کو ریوائیو کرنا پاکستان کے پرائم منسٹر کی ڈیوٹی بنتی ہے، اور وہ ڈیوٹی فلفل کر رہے ہیں. اسینشیل سروسز ایکٹ جو ہے یہ جب اپلائی کریں اپنے صوبے میں تو یہ جو ہے گناہگار نہیں ہے. ہم لوگ کہیں تو ہمارے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ پتہ نہیں کوئی ملک بیچائیں. اور تیسری بات یہ دیکھیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بہت پاپولر ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب کراچی میں گئے ہیں تو ان کو کتنی رسپانس ملی ہے وہاں سے پی آئی اے کے امپلائیز سے؟ کتنے لوگ آئے ہیں؟ میرا خیال ہے 500 سے 200 سے زیادہ لوگ تو ان کی عمران خان صاحب کی کال پہ نہیں آئے پورے ملک میں، اور یہ تو کہہ رہے تھے ہم کنٹینر بھی سڑکوں پہ لے کے آئیں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے انسٹیٹیوشنز پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے جس پہ ملک اور قوم کا جو ہے مفاد ہے. لیکن یہ 1500 امپلائیز کس کے ہیں پرجاز؟ یہ پی آئی اے کے تو نہیں ہے، یہ پی آئی اے کے جی 500 کب تھے؟ 700 750 میں آپ کو جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کوئی بھی آپ آرٹیکل دنیا کا اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کہا ہائیسٹ کاسٹ جو ہے پی آئی اے کی ہے، اینڈ ہائیسٹ رننگ کاسٹ آف اینی ہائیسٹ امپلائیز پر ایئرکرافٹ ہے. میں مانتا ہوں، میں نے بڑی ریسرچ کی اس میں، لیکن 1500 کبھی بھی نہیں ہے. میں یہ 700 تک گئی تھی، جس کو آپ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ فلائٹ بڑھا کے آپ نے اس کو آدھا کر دیا، وہ تقریباً 400 رہ گئی. پھر بھی اگر پی آئی اے لاس میں جا رہا ہے تو ہماری ایک ڈیوٹی بنتی ہے. بھائی میری بات تو سن لینا، اگر ایک انسٹیٹیوشن آپ یہ بتا دیں آپ نے اسینشیل سروسز ایکٹ کیوں لگایا ہے؟ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں لیسا پہلے، لیکن ایک چیز کا جواب دیتے، یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے. ملک گیر احتجاج کریں گے، پیٹرول پرائسز کم کریں. ایک چھوٹی سی ریلی جناح ٹرمینل سے لے کے اسٹار گیٹ تک جاتی ہے، صحیح کر رہی ہے، بندے بھی نہ اتنے ہوتے ہیں. دوسرے شہروں میں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ہڑتال ہے یا کوئی پروٹیسٹ کی کال دی ہے تحریک انصاف نے، تو مطلب وہ اسٹریٹ پاور نہیں نظر آئی آپ کی طرف سے. اس پہ پہلے بات کر لیں. شہزاد، پی ٹی آئی کی اگر اسٹریٹ پاور نہیں ہے تو ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا احتجاج ختم ہو جائے گا. تو لوگ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ان کی نیندیں اس لیے اڑی ہوئی ہیں کہ اس وقت یہ ایشو ایسا ایشو ہے کہ ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ کرے میں یہ لفظ استعمال کروں، لیکن میاں صاحب کی حکومت اگر وقت سے پہلے گرے گی تو پرابیبلی دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. تو آپ دھرنوں کے دنوں میں کہتے تھے کہ میاں صاحب کی حکومت چلی جائے گی. کچھ باتیں کی ہیں کیا اسپیسیفکلی ایشو کو ڈسکس کرنا ہے؟ باری مکمل کر لیں. یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل بات ہے. دیکھیں میری عادت نہیں ہے اس طرح، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کی ڈسکشن کا. جب آپ مجھے بولیں گے آرگومنٹ دیکھیں، انہوں نے فرمایا کہ 1500 نہیں ہے سر، 750 کے قریب لگ بھگ لوگ تھے، جس کو آپ لوگ کلیم کرتے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ ایئر کرافٹ بڑھا کے کم کر دیا، 380 370 تک لے کے آ گئے ہیں. آپ کا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے وہ 150 کے قریب. ٹھیک ہے. اچھا میں پی آئی اے پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے ملٹیپل ایشوز ریز کیے نا، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں علی خان صاحب،
آپ کے پاس دو طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ پارلیمنٹ میں جا کر جو ہے احتجاج ریکارڈ کرائیں, یا اسٹریٹ پاور کے ذریعے حکومت کو پریشرائز کریں. کیا جو احتجاج سیٹرڈے کو ہوا ہے اس سے یہ آپ کے 5 نکات مان لیں گے؟ مطلب ان کو کیا تھریٹ ہے, کیا خان صاحب اس دن کیا ایسا جس سے یہ تھریٹ فیلڈ کریں گے؟ اب مجھے ایک منٹ پلیز دے دیں, آپ دونوں مل کے مجھے بولنے ہی نہیں دے رہے. دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اگر ہمارے احتجاج میں دم نہیں تھا تو اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ میاں صاحب اتنے ایجیٹیٹ ہو گئے کہ آج کا جو بیان آیا ہے کہ 1 سال کے لیے اندر کر دیں گے, ان کی نوکریاں ختم کر دیں گے. یہ حکومتوں کے طریقے ہوتے ہیں. آپ تو صبر سے کام کرتے ہیں, آپ تو وہ کہتے ہیں بات ہی نہیں کریں گے. بات نہ کرنا مسئلے کا حل ہے. دیکھیں ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں جہاں سے آپ کو عزت ملی ہے وہ ہے پارلیمان. پارلیمان کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ اس میں بلائیں, اس کو ڈسکس کریں, 14 کو ڈیسیژنز اس کی آ جائیں گی. اور اس کے ساتھ دیکھیں عمران خان نے جو باتیں کی, یہ بتا دیں پہلے کہ احتجاج کیا انہوں نے, آپ کے خیال میں یہ عوامی ایشوز پہ اتنا پریشر ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ آپ ان ڈیمانڈز کو مان لیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جو جائز ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ ہم ورکرز کی مانیں گے. پی آئی میں اوور آل بات کر رہا ہوں, پی آئی کی صرف بات کر رہا ہوں. 5 نکات ہیں نا, پارٹی کا کوئی پریشر نہیں ہے ہم پہ, یا ان کی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی پیچھے بیک نہیں ہے. وہ آپ کا میڈیا بھی دکھا سکتا ہے, یہ ڈیموکریسی ہے, اس میں آپ کیا چھپا سکتے ہیں؟ لوگوں کے پاس ان کی کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے جس سے کوئی کسی کے اوپر پریشر ڈال سکے. دوسرا آپ نے آئل اور بھائی 1 منٹ, میں پھر میں بات نہیں کر سکتی, آپ بار بار بات انٹرپٹ کرتے ہیں. دیکھیں جو آپ پرائسز کی بات کر رہے ہیں, پورے خطے میں پاکستان کی سب سے زیادہ جو ہے پیٹرول کی پرائسز اور گیس کی پرائسز سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان میں 98 روپیز. فیکٹس پہ بات کریں علی صاحب, آپ کہہ رہی ہیں کہ سب سے کم قیمتیں پاکستان کی. آپ جا کے سارے خطے میں آپ جو ہے اس کو کمپیئر کر لیں. تیسری بات یہ دیکھیں جو انسٹیٹیوشنز جو ہیں ہم ری آرگنائز کر سکتے تھے, لائک پاکستان ریلوے, اس کو 6 ارب جو ہے اس کو ہم پروفٹ میں لے کے آئے ہیں, اسی لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم اس کو ری آرگنائز کر سکتے تھے. جب پی آئی اے ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس کو بارہا ری آرگنائز کرنے کی کوشش کی, بارہا پروفٹ میکنگ اینٹی بنانے کی کوشش کی, اس کو وہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر آپ کی حکومت, آپ یہ تسلیم کر رہی ہے کہ آپ فیل ہو گئے, اس کو ریویمپ کرنے میں آپ فیل ہو گئے؟ نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ انسٹیٹیوشن ریوائیو ہو جاتی ہے, یہ پروفٹ میکنگ انسٹیٹیوشن بن جاتی ہے, تو یہ میاں نواز شریف کی سب سے بڑی جو ہے اچیومنٹ ہوگی. آپ کیوں نہیں کر سکے؟ کوئی پرائیویٹ ادارہ آپ بیچ کے کریں گے نا, 26% اسٹیک مینجمنٹ کے ساتھ بیچ کے کریں گے. حکومت کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا حکومت ایسے قابل لوگ نہیں لگا سکتی جو اس کو ریویمپ کر سکتے؟ دیکھیں اگر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو اور اسے ایڈمنسٹریشن رن اچھی اور افیکٹولی ہو سکتی ہے, کاسٹ سیونگ ہو سکتی ہے, تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ صحیح. اب یہ بڑا مجھے یہ بتائیں شہزاد, کیا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کیا میاں صاحب پہلے صحیح تھے آپ صحیح ہیں؟ جو پہلے کہتے تھے روزویلٹ کو بیچ کے اس کو ٹھیک کرو, تو وہ بات ان کی کیوں بدل گئی ہے؟ جی ان کی پارٹی کے اسد عمر صاحب وہ کہتے ہیں کہ میری پولیٹیکل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو اکنامی کا کوئی ایک ذرا بھی نہیں پتا. ایسے نہیں کہا تھا, وہ میں نے سنا تھا جس پروگرام میں کہا تھا. آپ تو اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہیں, آپ کے پاس فیکٹس فگرز ٹریڈ نہیں ہوتے. آپ خود کہہ رہی ہیں 1500 بندے, ان کی بھی ایڈوائزر. آپ نے ابھی کلیم کیا 1500 بندے ایک جہاز میں, 1500 بندے کبھی بھی پی آئی نہیں. ایک چیز کو پکڑ کے نہ بیٹھے, آگے بڑھیں گے. میری بات سنیں, آپ لوگوں نے کوشش کی 2.5-3 سال میں کہ خیبر پختونخوا کے ہسپتال کی حالت ٹھیک کرتے ہیں. وہاں سے آپ کو بڑا چیلنج آیا ڈاکٹرز کی طرف سے, ینگ ڈاکٹرز کی طرف سے. آپ لوگوں نے وہاں پر آج لازمی سروسز ایکٹ جو ہے اس کا نفاذ کر دیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ بیوروکریسی کام نہیں کرنے دیتی, یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ ڈیل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہی نقطہ ان کا ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ مینجمنٹ آ کے چلائے گی تو کام آسان ہو جائے گا, ورنہ بیوروکریسی آڑے آتی ہے, سرکاری ملازمین کی یونینز آڑے آتی ہیں. پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے بعد آپ کی حکومت پاکستان کا اس پہ مینجمنٹ کنٹرول نہیں رہے گا. ہمارا جو ہم جو پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو بیچنے نہیں جا رہے. اٹس ناٹ پرائیویٹائزیشن. آپ اس کے مینجمنٹ کو بہتر کرنے جا رہے ہیں. وہ آپ کی شہرام ترقی کی جو نیچے جو منسٹری آتی ہے ہیلتھ منسٹری کے نیچے ہی رہیں گے. آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں گے. آپ پی آئی اے کو انہیں پونے بیچنے جا رہے ہیں. آپ ابھی جو آپ نے جہاز لی, جب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے 17 سے 43 کر دیے, جب بہتر کر دیا تو کیوں بیچنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ایک چیز کا, میں پورا پروگرام پی آئی پہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, میں احتجاجی نکات پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے آپ نے احتجاج کیا تھا. مجھے ایک بات بتائیں علی صاحب, یہ تو کہہ رہی ہے کہ نہ آپ کے بندے وہاں پہ تھے, نہ آپ کے ان احتجاج سے ہمیں کوئی فرق پڑے گا, ہم پریشر میں نہیں آئیں گے اتنے کم لوگ اگر آپ سڑکوں پہ نکالیں گے. اب کیا کرے گی تحریک انصاف؟
تو بس یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر ان کو پریشر نہیں اور تکلیف نہیں ہے تو پھر ہم چیخ چلا کے واپس چلے جائیں گے. پھر میاں صاحب کو اتنا جذباتی ہونے کی کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ سال کے لیے جیل بھیج دوں گا. آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ آپ محب وطن ہوں گے. آپ نے جو 5 نکات بتائے وہ عوام کے بھلے کے لیے، اس میں آپ کی پارٹی کا مفاد نہیں ہے. ایک طرف اس ملک کا وزیر اعظم یہ فرماتا ہے، ایک طرف اس ملک کا وزیر اعظم یہ فرماتا ہے کہ اس نچکاری سے کوئی گھر نہیں جائے گا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ان کو گھر بھیج دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا، سال کے لیے نوکری چلی جائے. میرے سوال کا جواب مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے. آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے تو بتا دیا مائزہ نے کہ ہمیں نہیں فرق پڑتا ان کے احتجاج سے. آج وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا سڑکوں پہ نکلنے والے پھر ناکام ہوں گے. اب تحریک انصاف کیا کرے گی؟ جس طرح ان کی نیندیں دھرنے سے اڑی تھی اسی طرح ان کی نیندیں دوبارہ اڑنے جا رہی ہیں، لیکن اس دفعہ شاید ان کو پھر نیند پوری کرنے کا موقع نہ ملے. مائزہ لاسٹ کویشچن، تحریک انصاف اس سے پہلے پھر سڑکوں پہ نکلے، ایشو کو پہلے مینج کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ جو عوامی مسائل ہیں کہ پیٹرول پرائسز کم کریں، اس میں تحریک انصاف کا تو کوئی مفاد نہیں ہے، عوام کا مفاد ہے. اس پہ غور کیوں نہیں کریں گے؟ اتنی ہارڈ لائن کیوں لی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پیٹرول پرائسز کو میں نے کلیریفائی کر دیا، پرائیویٹ جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ خطے میں آپ کی سب سے کرپشن کے پیسے کیوں نہیں لا رہے واپس؟ ایک منٹ بھائی. اب دوسری بات ہے انہوں نے کی کہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ فرماتے تھے. اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اٹھ جاتی ہوں. نہیں، مجھے پروگرام اورنج لائن کے بارے میں بات کی گئی. اورنج لائن ایک صوبے میں ایک صوبے کا اپنا انیشیٹو ہے. اگر انہوں نے اپنا انیشیٹو پنجاب نے لیا ہے تو یہ کے پی کے والے اپنا انیشیٹو لے لیں، یا پھر یہ بھی کنٹریبیوٹ کر دیں. جس طرح یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کس سے پیسے نکال کے جو ہے وہ پی آئی اے میں ڈال دیے جائیں، یہ بھی ڈال دیں تھرو این ایف سی ایوارڈ. دوسری بات کرپشن کے پیسے، دیکھیں کرپشن جو ہے نا اس پہ اگر شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ پیٹ پھاڑ کے لے آؤں گا. پلیز بات کرنے دیں، چلیں جواب دے دیں. کرپشن کے پیسے کب لا رہی ہیں واپس؟ کرپشن کے بارے میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان میں اس خطے میں سب سے زیادہ آپ کے وزیر اعلیٰ کہتے تھے کہ زرداری صاحب کے لوٹے ہوئے پیسے لائیں گے، وہ کب لائیں گے؟ Just tell us this. مائزہ، پی آئی اے کا خسارہ سال کا 25 ارب، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں یہ آپ دینے کے لیے تیار نہیں، آپ کہتے ہیں اس کی نچکاری ہونی چاہیے. دوسری طرف میٹرو جو کہ 25 کلومیٹر کی اس پہ چلتی ہے روٹ پہ، اس پہ 2 ارب روپے کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں. اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک صوبہ یا ایک فیڈرل نہیں، سبسڈی 25 کلومیٹر کی وہ ہے روٹ، اس پہ آپ 2 ارب دینے کے لیے تیار ہیں. قومی ایئر لائن پہ آپ 25 ارب دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ پی آئی اے ایک قومی ادارہ ہے. اگر قومی ادارہ لاس میں جاتا جائے گا تو وہ ایک ڈسٹرکشن کی طرف چلا جائے گا. اور یہ اس سے میٹرو بھی تو خسارے میں نا، سارے صوبوں کو نقصان ہوگا. اس میں صرف پی ایو ایل این کا نقصان نہیں ہوگا. پچھلے 5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے 5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے لاس میں جا رہا ہے. پی آئی اے از گوئنگ ڈاؤن دی ڈرین. اگر جہاز چلانا حکومت کا کام نہیں ہے تو بس چلانا کب سے حکومت کا کام ہو گیا؟ فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جس طرح یہ جو بات کر رہے ہیں جواب نہیں دیا، جو ملازمین کی بات ہے کسی کو بھی نکالا نہیں گیا اور کسی کو بھی فائر نہیں کیا گیا، لیکن جیل میں ڈالیں گے سال کے لیے. نہیں بھائی، ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. جیل میں ڈالیں گے. وہ لوگ جو جدہ میں بیٹھے ہوئے صرف پی آئی اے کے سٹاف کی وجہ سے جو کام نہیں کر رہا، وائنڈ اپ کرنا ہے پروگرام. ان کو ضرور جو ہے پینلائز کرنا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ دونوں کا اگر جہاز چلانا حکومت کا کام نہیں ہے تو بس چلانا کیسے حکومت کا کام ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، اس پہ پھر بحث ہو جائے گی. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. یہ سوال علی صاحب کا جو ہے یہ پہلے بھی پروگرام میں ہو چکا ہے، لیکن ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ سبسڈی دی جا رہی ہے میٹرو پر، اس کا بھی کوئی بزنس ماڈل نہیں ہے کہ 5 سال کے بعد وہ منافع بخش ہو جائے گی، اس پہ سبسڈی دی جائے گی. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.